वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, कल से आज तक की बात हो गई, 24 घंटे और गुजर गए, मगर अमेरिका और ईरान के हवाले से जो गुज़िश्ता रोज़ भी जिक्र किया था, कभी हाँ कभी ना का मामला चल रहा है। पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में हम सब सांस थामे बैठे हैं इस इंतज़ार में कि कब अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात के लिए वफ़द हैं वो यहाँ पहुँचेंगे। बार बार ये इत्तलात आ रही हैं कि जहाज़ उतर रहे हैं जो नूर ख़ान एयर बेस पर। पूरे शहर में इस वक्त सिक्योरिटी का हाई अलर्ट है, सड़कें बंद हैं, हर तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस नज़र आ रही हैं, मगर मालूम नहीं कि कब आएंगे और किस वक्त आएंगे। गुज़िश्ता रोज़ तो सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं अमेरिका के और उनके साथ जारेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जो हैं वो रस्ते में हैं, उनका सफ़र शुरू हो गया है, वो पाकिस्तान पहुँचने वाले हैं। मगर फिर बाद में पता चला कि वो अभी वहाँ से रवाना नहीं हुए। उसके बाद भी 3-4 दफ़े ये इत्तला आ चुकी है, ये ख़बर आ चुकी है कि वो रस्ते में हैं, मगर अभी तक वो जहाज़ उड़ा है कि नहीं और वो रस्ते में है कि नहीं ये कोई कंफर्म नहीं कर सकता। मगर ये आज ज़रूर हुआ कि थोड़ी देर पहले ही जो सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक अमेरिकन टेलीविज़न को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी डील जो है, माफ़ करिएगा, ईरान के साथ मामला तय होने वाला है और एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो अबनाए हुर्मुज़ का ब्लॉकेड किया था वो बहुत कामयाब रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से वो एक अच्छी डील चाहते हैं जिसकी उन्हें कोई जल्दी नहीं है, और ये कि वो यानी कि अमेरिका मुज़ाकरात में एक मज़बूत पोजीशन से कर रहे हैं। बार बार वो ये भी कह रहे हैं कि जो सदर ओबामा ने की थी न्यूक्लियर डील ईरान के साथ वो बहुत बुरी थी, और अब जो मुआहिदा डोनाल्ड ट्रंप साहब करेंगे वो बहुत बेहतर होगा। उन्होंने बल्कि इराक़ की जंग का भी हवाला दिया और ये कहा कि वो जंग तो इतने साल चलती रही है, ये जो नई जंग हो रही है यानी अमेरिका और ईरान के दरमियान, इसको तो अभी सिर्फ 5 हफ्ते हुए हैं। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि वो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। और सीज़ फायर का जब उनसे पूछा गया उसमें तौसी का, तो उन्होंने कहा कि शायद तौसी की ज़रूरत ना हो। अब ये बयान सदर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले काफ़ी हम कह सकते हैं जो बयानात ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे वो गुफ्तगू करते रहे हैं, उसके बारे में बात करना बहुत मुश्किल है कि एग्जैक्टली किस तरह इसकी तशरीह की जाए। ये एक तरफ तो ये मौक़िफ़ है अमेरिका की तरफ से जो हमारे सामने आया है, दूसरी तरफ से ईरान के मौक़िफ़ में भी कोई तब्दीली आती हुई नज़र नहीं आ रही है। जो वज़ारत ख़ारजा है ईरान की, उसके तर्जमान का ये कहना है कि जो अमरीकी तजावीज़ हैं वो गैर संजीदा हैं, उनके जो मुतालबात हैं वो गैर हकीकत पसंदाना हैं, और जो ईरान के अपने मुतालबात हैं उन्होंने कहा है कि वो तब्दील नहीं किया करेंगे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि अमेरिका जो है, जो अमेरिका का सिफारती अमल है वो संजीदा नहीं है। अब मगर कुछ पाकिस्तान से हम कह सकते हैं ये ख़बरें सोशल मीडिया पर ज़रूर सामने आई हैं कि जब भी ये मुज़ाकरात अब अगले 24 घंटे में शुरू होंगे और ईरान से भी जो मुज़ाकराती वफ़द है वो पाकिस्तान पहुँचेगा। मगर इसके साथ साथ एक और भी बहुत अहम इत्तला है। थोड़ा सा अगर हम अमेरिका से भी आगे चलें तो यूरोप में भी हमें तब्दीलियां नज़र आ रही हैं। आज ये इत्तला आई कि अब पहले स्पेन, स्लोवेनिया और आयरलैंड ने ये कहा था, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि जो यूरोपियन यूनियन का इज़राइल से 2 तरफ़ा मुआहिदा है उसको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से उन्होंने खतूत भी लिखे। अब ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि बेल्जियम भी इस मूव का हिस्सा है। दीज डिटेल्स आर स्टिल कमिंग फॉरवर्ड। जैसे मैंने कहा कि ये एक डेवलपिंग सिचुएशन है, सो ये कहना कि कौन सी चीज़ अब कंफर्म है नहीं है, मगर ये जो एक हमें तब्दीली नज़र आ रही है यूरोप में, ये भी एक बहुत अहम तब्दीली है, बिकॉज़ इसका ताल्लुक़ है जो इज़राइल का रवैया रहा है पिछले चंद सालों में, और उसकी वजह से किस तरह जो पॉपुलेशंस हैं या वोटर्स हैं वेस्ट में, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो, उनके रवैये में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं सियासतदानों में, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी तब्दीली आ रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से भी ये बात करनी ज़रूरी है कि एक तरफ जहाँ उनके ऊपर बहुत दबाव है इस जंग का, मुआशी हालात की वजह से,
تو ساتھ ساتھ اب یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہوگا آنے والے دنوں میں جو سیاست ہوگی امریکہ میں، اس میں جو ایک چاہے وہ ڈیموکریٹ پارٹی سے ہوں چاہے وہ ریپبلکن پارٹی سے ہوں، امیدوار چاہے وہ صدر کے الیکشن کے لیے ہوں یا وہ اسٹیٹ لیول کے الیکشن کے لیے ہوں، جو اسرائیل کو اس قسم کی سپورٹ دے سکے جو ماضی میں ہم نے دیکھی ہے۔ سو ان سب ایشوز پر ہم بات کریں گے۔ ان سب بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے زاہد حسین صاحب، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمیں جوائن کیا ہے نغمانہ ہاشمی صاحبہ نے، یہ بھی ایک سینئر سفارتکار ہیں، شی سروڈ ایز ایمبیسڈر ٹو اے نمبر آف کنٹریز، اور ہمیں جوائن کیا ہے انور اقبال صاحب نے، ہمارے کولیگ ہیں، سینئر صحافی ہیں، واشنگٹن ڈی سی سے ہمیں جوائن کریں ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو آل آف یو۔ زاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ پہلے اگر آبویسلی ذرا ٹاپکس کافی ہیں تو بٹ ویل آبویسلی اسٹارٹ ود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو تازہ ترین انٹرویو سر سامنے آیا ہے، کچھ آپ کو اس میں کوئی نئی بات سر ایسی نظر آ رہی ہے جس سے آپ کو لگ رہا ہے کچھ سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ امریکہ یا وائٹ ہاؤس کی انتظامیہ کیا چاہتی ہے؟ بہت مشکل کام ہے، میں یہ جانتی ہوں سر، پر کیا کریں؟ مسئلہ یہی ہے کہ ٹرمپ کے جو مختلف میسیجز ہیں، دن میں میرے خیال یہ کہ 3-4 میسیجز ضرور ہو جاتے ہیں، نہ صرف سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں بلکہ ان کے مختلف میڈیا ہاؤسز کو بھی جو انٹرویو دیتے ہیں، تو اس میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ واقعی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی جملے میں وہ دھمکی بھی ہوتی ہے ان کی، جیسے آج کسی انہوں نے ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے ایک ہی جملے میں کئی باتیں کی۔ انہوں نے یہاں کہا کہ ایک تاریخی جو ہے وہ پیکٹ ہونے والا ہے ایران کے ساتھ، اور ایسا ہوگا جس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے ایک اور دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر یہ معاہدہ نہیں ہوتا ہے یا ایران بات چیت کے لیے نہیں آتا ہے تو اس کی جو ہے وہ ایسی تیسی کر دی جائے گی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے، اچھا اس کے بعد یہ بھی شاید ان کے بعض دفعہ اگر آپ ان کو الگ الگ دیکھیں تو ایک حصے میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یقیناً بات چیت یقیناً ہونی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ ایران کو آنا پڑے گا تو اب سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کو آنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی نظر آتی ہے اس میں خود بھی ایک پوری دنیا کو انہوں نے اس میں ڈال دیا ہے، ایک کنفیوژن میں ڈال دیا ہے کہ سب کی خواہش ضرور ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے اور مذاکرات کے ذریعے کوئی پائیدار حل نکلنا چاہیے اس جنگ کا، اور مڈل ایسٹ کے جتنے کرائسس ہیں اس کا بھی حل ہونا چاہیے۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا نہیں ہے کہ ٹرمپ کوئی سنجیدہ ہے۔ ان کا تو خیال یہی ہے کہ جو ابھی تک ان کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ جس کو کہتے ہیں کورسیو، جو ایک لحاظ سے ڈپلومیسی کہتے ہیں، اس کو جو ہے استعمال کر کے وہ ایران کو مجبور کر دیں گے کہ ان کی تمام شرائط کو مانے۔ اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو ہے وہ کن نکات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ اصل ایشو جو ہے وہ نیوکلیئر کا ہے، اور اس پہ بلکہ پھر دوسرے جملے میں ان کی ایک اور بات آتی ہے کہ اس کو تو ہم نے تباہ بھی کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ابھی بھی جو میں دیکھ رہا تھا، جو ابھی لیٹسٹ انٹرویو میرے خیال آج کسی وقت دیا ہے انہوں نے، میرے خیال صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں شاید، کیونکہ اس وقت امریکہ میں جو ہے صبح ہوتی ہے، اس وقت جو انٹرویو دیا تھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ تو سارے یورینیم جو انرچ یورینیم تھا اس کو تو ہم نے مٹی میں ملا دیا ہے، اور اس کو مٹی سے نکالنا بہت مشکل ہے۔ اس کو بہت ہی مشکل ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مٹی میں ملا چکے ہیں اس کو تو پھر اتنا بڑا وہ کیوں تھا؟ کیونکہ پچھلے مذاکرات اگر آپ دیکھیں تو جو جے ڈی وانس کا جو انٹرویو تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ساری باتوں پہ جو اتفاق ہو رہا تھا لیکن صرف نیوکلیئر ایشو پہ رہ گیا تھا۔ اب یہ کوئی سمجھنے کی کوشش میں بھی کر رہا ہوں، آپ میرے خیال آپ بھی کر رہے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہے پھر، جب ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے تباہ کر دیا ہے، دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے اور میں ایران کو کبھی بھی ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ بننے نہیں دوں گا۔ اب تو اس کو اس گتھی کو سلجھانا جو ہے اتنا ہی مشکل کام ہے جیسے کسی اور چیز کے لیے۔ نغمانہ صاحبہ، آپ نے زاہد حسین صاحب کی بات سنی، بہت تفصیل سے انہوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں یا ان کا جو موقف سامنے آیا ہے اس پہ بات کی، بٹ نغمانہ صاحبہ ایران کی طرف سے بھی جیسے میں نے کہا بات بھی ہم نے کی کہ وہاں سے بھی بہت ساری ہم کہہ سکتے ہیں بیانات آ رہے ہیں، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید کنسنسس تو وہاں بھی نہیں ہے، خاص طور پہ جس قسم کی تبدیلیاں دیکھی گئیں شہادتوں کے بعد وہاں کی لیڈرشپ میں،
تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک طرف کنفیوژن ہے اگر امریکہ میں، تو دوسری طرف ایران میں بھی کوئی بہت زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے موقف کی کہ انہوں نے امریکہ سے بات کرنی ہے، کیا کرنی ہے، کن ایشوز پہ کرنی ہے اور کیا فیصلے کرنے ہیں؟ بہت شکریہ. آلریڈی مائی کولیگ ہیز ایکسپلینڈ اٹ ویری ویل کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس میں صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھاٹ کہ یہ میں ونس اینڈ فار آل ایران کا ختم کر دوں گا، ویلیزویلا بھی میں نے ختم کر دیا اور میں پھر ایک دوبارہ بہت بڑا ہیرو بن جاؤں گا. میسو مس کیلکولیشن اور جو ان کا ایک پرسنالٹی ہے کہ وہ ایڈوائز نہیں لیتے ڈسپائٹ ایوری سین پرسن ان ہز ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ ہز وائس پریزیڈنٹ، اور ان کے جو ملٹری کے لوگ ہیں اور سب نے کہا کہ اس جنگ میں نہ جائیں، یہ غلط ہے، یہ ایران وینیزویلا نہیں ہے، پوری دنیا کہہ رہی، بٹ انہوں نے نہیں سنا. اب یہ ان کے ایگو اور پریسٹیج کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. ایک تو انہوں نے بہت مصیبت میں نہ صرف امریکہ کو ڈال دیا ہے، پوری دنیا کو ڈال دیا، اور امریکہ کو سب سے زیادہ ڈال دیا ہے. بیکاز ایٹ دس مومنٹ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے میکنگ امریکہ گریٹ کی بجائے انہیں ٹوٹلی آئسولیٹ کر دیا ہے، اور جو ان کے اپنے ایلائز ہیں انہیں چھوڑ کے جا چکے ہیں. یہاں تک کہ جو پیسیفک کے ان کے ایلائز تھے جس طرح جاپان ہے، ساؤتھ کوریا ہے، آسٹریلیا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. تو اب نیچرلی انہیں بہت بڑی کوئی فیس سیونگ چاہیے، اور برواڈو تو وہ کرتے رہتے ہیں. ان کا میرا خیال یہ تھا کہ جی میں امریکہ کا سب سے سکسیسفل پریزیڈنٹ بن جاؤں گا، اور وہ بار بار جو کہہ رہے ہیں کہ براک اوباما نے جو ڈیل دی وہ بالکل خراب تھی، حالانکہ بات اس کے ٹوٹلی اپوزٹ ہے. وہ ڈیل خالی براک اوباما نے نہیں کی تھی، اس میں پورا یورپ بھی شامل تھا. اور اسی لیے جب امریکہ کو انہوں نے نکالا جے سی پی او اے سے، تو آپ نے دیکھا کہ یورپینز نے کہا کہ اس سے یہ سسپینڈ نہیں ہوتا، وی ول کیری اٹ آن. اور وہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس نے آلریڈی جو نیوکلیئر ویپنس ہے دیٹ ایگریمنٹ ہیڈ ٹیکن them away from the table forever. تو having said that ابھی امریکہ کی تو بہت مشکل میں وہ آئے ہوئے ہیں، بیکاز ڈومیسٹک پریشر، انٹرنیشنل پریشر، اور اب جس طرح کھل کے چین اور روس بھی بہت اسٹرانگ بیانات دے رہے ہیں. آپ کل کا پریزیڈنٹ شی کا بیان بھی دیکھ لیجئے. تو آئی تھنک ہی ناؤ وانٹس ٹو ایک برواڈو کر کے وہ چاہتے ہیں کہ جی میں کسی طرح، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ جی وہ تو بلاکیڈ بہت سکسیسفل ہو گیا، تو دے وانٹ ٹو بیسکلی شو کہ جی واٹ وی کین ڈو ایٹ دا بیٹل فیلڈ. وہ شاید ہم ٹیبل پہ اس نیگوسیشنز کو کوئی ایک سرینڈر سیریمنی کروا دے. لیکن ایران از ویری کلیئر. آئی maybe not totally agree with the assessment کہ ایران میں کنفیوژن ہے. I don't think کہ کنفیوژن ہے، بیکاز وہ تسلسل سے ہر لیول پہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ بلاکیٹ کھولے. بلاکیٹ از unjustified کیونکہ یہ سیز فائر کی وائلیشن ہے. نیوکلیئر جو ہے وہ ہمارا این پی ٹی کے اندر رائٹ ہے، 3% ہم انریچمنٹ کر سکتے ہیں. اور باقی IAEA نے ابھی ریسنٹ دنوں میں بھی 3 دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ان کا ویپن گریڈ انریچمنٹ نہیں ہے. اور دوسرا ان کے جو وہ ہیں مطالبات وہ بہت کلیئر ہے کہ جی اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ کبھی سے بھی کنٹروورشل نہیں تھا، and it's something between Oman and Iran and we'll settle it, but it is not international waters. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو ہے ہم آئیں گے، we want peace، لیکن ہم دھمکی میں نہیں آئیں گے. So if you think you can bulldoze us and intimidate us into coming on the negotiating table، تو پھر آپ ایران کو سمجھتے نہیں ہیں. تو ان کا تو آئی تھنک بالکل صحیح. جی ناظرین، مجھے یہاں لینا ہے چھوٹا سا ایک بریک. ویل رائٹ بیک، اور ہم انور اقبال صاحب سے بھی اس گفتگو میں شامل کریں گے.